बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बड़कें, हम तो बड़कें ही कहेंगे क्योंकि लोगों को इकट्ठा करते हैं गंडापुर साहब, बड़ी बड़ी उम्मीदें उनकी जो है ना वो उनको देते हैं कि इमरान खान के लिए अब हमें निकलना है, लड़ना है, मरना है। लोग निकलते हैं तो खुद ये गायब हो जाते हैं, लोग इंतज़ार करते रहते हैं। आज कहते हैं कि चाहे जान चली जाए बानी पीटीआई को रिहा करवा कर ही दम लेंगे। आप भी सियासत को खूब समझते हैं, पाकिस्तान की एहतजाजों की जो जलसे जुलूसों की हिस्ट्री किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप लोगों का 126 दिन का धरना है। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ है कि ऐसे रैलियों से, जलसों से, जेलों से लोगों को आज़ाद करवा लिया जाए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे कारकुन हैं, अवाम हैं, सवाबी एरिया, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, पेशावर, सवात, इस सारी रीजन से और साउथ जो गंडापुर साहब का अपना इलाका है, उन सब इलाकों से बहुत से लोग आए। पंजाब से हमारे दोस्त आए, कश्मीर से, कराची से मैंने देखा, और क्वेटा से, बलूचिस्तान से भी कुछ प्रेजेंस मौजूद थी। तो सबका शुक्रिया, सबको एक कामयाब बड़े इवेंट की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आते हैं आपका जो सवाल है। देखिए, मैं स्टेज पे था, मैं शाम से ही वहीं था, असर के वक्त से। मुझे स्पीकर्स बहुत ज्यादा थे, मुझे तो गुफ्तगू का उधर मौका नहीं मिल सका, लेकिन तमाम स्पीकर्स ने जितने भी बोले उन्होंने यही इंदिया दिया कि इस अज़म का इरादा किया कि हम खान साहब के साथ लॉयल हैं, खड़े हैं, हर कुर्बानी देंगे। जो बुनियादी बात थी वो गंडापुर साहब ने की आज कि फाइनल कॉल इमरान खान साहब देंगे। जब वो फाइनल कॉल आएगी तो फिर पूरी कौम सारे मुल्क में एक साथ निकलेगी। मैं एक बात इस पे कहूंगा, सियासत में इसको बड़ी कॉल कह सकते हैं। फाइनल कॉल सियासत में मैं समझता हूं कि कभी भी हरफ आखिर नहीं होता। आप आज आखिरी अपनी कोशिश करके कल फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने इस मुल्क के लिए कोशिश करनी है, करें जब तक हम जिंदा हैं, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ गंडापुर साहब अपने हिस्से से ज्यादा उन्होंने ड्यूटी की है। बुनियादी जिम्मेदारी मरकजी क़यादत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप की, जिसमें गंडापुर साहब भी हिस्सा हैं ऑफ कोर्स, लेकिन चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और नए जनरल सेक्रेटरी सलमान राजा, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जो अभी अपोजिशन लीडर है उमर अयूब खान, और साथ में हम सब उनके साथ हैं। जो भी मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन ओहदे के बगैर जितना काम हो सकता है मैं ओहदे के साथ शायद उतना ना हो सकता। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि मकसद क्या है इमरान खान को जेल से रिहा करवाना? क्या कभी ऐसे भी, सवाल फिर मेरा वही है कि क्या पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ है कि बाहर निकले लोग सड़कों पर बाप ले आए लोगों को, लेकिन जेलों से कैदी रिहा हो जाए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। इस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जुलूस से, जलसे से अदालत का दरवाजा, जेल का दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन एक प्रेशर माउंट होता है हुकूमत वक्त पे। इसका मकसद किसी अदालत पे प्रेशर डालना नहीं होता, ना अदालत प्रेशर में काम करती है, लेकिन हुकूमत पे एक प्रेशर डेवलप होता है। देखें, दूसरा साइड ऑफ कॉइन देख लेना, अगर हम कोई एक्टिविटी ना करें, कोई जलसा ना करें, कोई जुलूस ना करें, सिर्फ जो है अदालत पे बैठ जाएं कि वकला वहां केस पेश करेंगे और हमारा लीडर निकल आएगा, तो ये लीगल केसेस सिर्फ नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिको लीगल केसेस हैं। पॉलिटिकल केसेस बनाए गए हैं, सियासी केसेस बनाए गए हैं। इमरान खान साहब सियासी असीर हैं, तो सियासी असीरी का जवाब सियासत में ही पिनाह है। इसका मसला सही है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ऐसी हुकूमत जिसके बारे में आप लोग कहते हैं, आप ऐसी हुकूमत पर प्रेशर डालना चाहते हैं जिसके बारे में आप लोग खुद कहते हैं ये कमजोर हुकूमत है, जिसके ना फैसले अपने हैं ना इनके वजीर अपने हैं, इनको तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, इनको तो बिठाया गया है। तो ऐसी हुकूमत जिसको खुद आप लूला लंगड़ा कहते हैं कि किसी के कहने पर आकर बैठ गए, बिठा दिया गया है, उसे क्या तवक्को रखते हैं आप लोग? उसको क्या प्रेशराइज करेंगे जिसको ऑलरेडी आप प्रेशराइज्ड कहते हैं? तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि बावजूद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के, जो कि होनी चाहिए, जो होनी है जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं निकलते, ये होनी है क्रिटिसिज्म, लीडरशिप पे होनी है। कोई कहेगा फलाना कॉम्प्रोमाइज है, कोई कहेगा फलाना है। जो मैदान में खड़े हैं मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ, चाहे एमएनए है, वर्कर है, अपने घर तोड़वा के खवातीन उठाई गई, बच्चों को तशद्दुद हुआ, गायब कर दिए गए, मारा पीटा गया, पर्चे, कारोबार तबाह, सब कुछ। अभी अनिका बीबी है हमारी एमएनए, अनिका साहब जो है सिटिंग एमएनए, इलेक्टेड एमएनए, उन्होंने, उनकी एक वीडियो मेरी आज सुबह नजर से गुजरी, देख के
افسوس بھی ہوا, غصہ بھی آیا, شرم بھی محسوس ہوئی کہ ایک سٹنگ MNA, خاتون MNA کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے فصلیں تباہ کرنا, ان کو کاروبار بند کر دینا, گھر توڑوا دینا, پرچے, یہ سارا کچھ لیڈرشپ برداشت کر رہی ہے. یہ اسٹرگل ہے, اسٹرگل میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, ان کا حل بھی پولیٹیکل ہے, اس لیے یہ احتجاج اور جلسہ جلوس ایک ضروری امر ہے. لیکن ہم سب کو اس سے آگاہ ہیں, فیصلہ عدالتوں میں ہوگا, فیصلہ اس کا ڈائیلاگ ٹیبل پہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے پچھلی ملاقات میں خان صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھا بھی تھا کہ جلسے جلوس بھی ہم نے کرنے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیٹکس میں ڈائیلاگ کا راستہ ہے ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے. ڈائیلاگ کس سے نہیں ہوتا ہمیشہ, ڈائیلاگ کس سے ہونے چاہیے؟ جن کے پاس طاقت ہے یا جو لا کر بٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیں میرے سے اگر آپ پوچھیں, میں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ڈائیلاگ کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی فورسز کے بیچ میں چاہے جتنی بھی مخاصمت ہو, جتنا بھی فاصلہ ہو, ڈائیلاگ ادھر ہی ہوتا ہے. اور ڈائیلاگ کا مطلب ڈیل نہیں ہوتا. جو ڈیل کرتے ہیں وہ پہلے مہینے نکل جاتے ہیں, انگلینڈ پتہ نہیں کدھر, امریکہ نکل جاتے ہیں. 450 دنوں سے جو آدمی جیل میں بیٹھا ہے اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے مہینے میں کر کے ملک چھوڑ کے چلا جاتا. اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے میرے سامنے, میں اس بات کے گواہ ہوں جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک چھوڑ کے چلا جائے گا, بلکہ یہ بات بھی ان کے سامنے میں نہیں رکھی کہ جب ڈیفنس منسٹر صاحب کی بات, خواجہ صاحب تو جناب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ یار ملک تو لوگ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں جن کے باہر اثاثے ہوتے ہیں, جو پیسے انہیں باہر بھیجے ہوتے ہیں, کرپشن کہتے ہیں. انہوں نے کہا میرا تو باہر گھر بھی نہیں ہے, میں باہر جا کے کیا کروں گا. انہوں نے کہا اگر حکومت کو بہت ہی ڈڑکا لگا ہوا ہے, ڈر ہے, تو میرا نام ECL میں ڈال دیں. ایسی کوئی بات کرتا ہے ایسی؟ اور انہیں یہ بھی بات سامنے آئی وہیں اسی گفتگو میں کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں. اچھا, اب اس ساری گفتگو کا حاصل وصول یہ ہے کہ میرے خیال میں جہاں ملک اس وقت ایک سیاسی گم و گم کشمکش کی کیفیت میں ہے, اس کا حل واحد یہی ہے کہ ڈائیلاگ ٹیبل پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی جائے, عمران خان صاحب باہر آئیں. تو عمران خان صاحب بات کرنے کے حامی ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جنہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ لیکن میں نے جب بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے رد نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ امید کی بات بھی نہیں کی. انہوں نے کہا یار اس سے مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں حکومت کی طرف سے بارہا بات کی گئی ہے, مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات کریں گے. ان کے جو ہے اپنا سٹنگ جو ویسے تو فارم 47 کے نہیں ہے, تو صدر آصف زرداری صاحب کی طرف سے بات آئی, میں خان رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آئی, ان کے کچھ اور لوگوں کی طرف سے, لیکن عملی اقدامات نہیں اٹھائے. لیکن آپ لوگ بھی تو شرط پہلے یہی رکھتے ہیں نا کہ بات چیت تب شروع ہوگی جب عمران خان کو جیل سے نکالیں تو بات شروع ہوگی. تو ایسے تو بات چیت نہیں ہوا کرتی. چلیے دیکھتے ہیں, جب تک بات نہیں ہوتی یا کوئی رزلٹ اس طرف نہیں نکلتا, کوئی پولیٹیکل حل نہیں نکلتا, تب تک ہم تو روڈوں پہ بھی ہیں اور عدالتوں میں بھی ہیں اور آپ کے سامنے میڈیا پہ بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. کیونکہ ہم نے کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو اس قوم نے ثابت کیا ہے, ان کے ورکر نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, قوم ان کے ساتھ ہے. اور صرف عمران خان نہیں بلکہ ان کی بہت سی لیڈرشپ امتزاج جیل میں ہے. 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, کینسر سروائیور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمود رشید صاحب سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, پرانے وفادار ساتھی ہیں لیکن ایج ان کی زیادہ ہے, ان کی بات نہیں ہوتی. ان کی بات ہونی چاہیے. فارمر گورنر عمر سرفراز چیمہ, کیا وہ جنون آدمی ہے؟ 3.5 سال جب ہماری حکومت تھی, وزیر اعظم تھے خان صاحب, آخر میں ان کو ایک عہدہ ملا گورنر کا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ پرفارمنس دینے کے لیے کوئی سال نہیں چاہیے. ان چند مہینوں میں ثابت کیا کہ وفادار آدمی جب کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کا وہ رنگ دکھاتا ہے اپنا, اس کی وفا رنگ دکھاتی ہے. ساتھ میں پھر آخری جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز چوہدری صاحب سینیٹر بھی, اور شاہ محمود قریشی صاحب. آپ مجھے بتائیے, آپ اتنے عرصے سے کور کر رہی, جہانگیر ترین صاحب کے زمانے سے ان کا ایک تھا, دھڑے کا بھی وہ تھا, کیا شاہ محمود صاحب سے کوئی ایکسپیکٹ کرتا تھا؟ اس ساتھ 2 دفعہ کی وزیر خارجہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ جو خان صاحب سے چند کی ان کے دن کم ہے جیل میں, باقی تو ان کے بھی 400 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں. شاہ محمود صاحب بھی کھڑے ہیں, تو قوم تو کھڑی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ. تو سیاست میں مشکلات آتی ہیں, آج نہیں تو کل خان صاحب نکل آئیں گے. کیا نیا اپوزیشن الائنس بنانے کی سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک پہلے بھی تو بنا تھا, اس کا کیا بنا؟ دیکھیں, اسد صاحب کوشش کر رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا فارمر اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب کو, اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, ان میں خوبی ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ان کو لوگ عزت دیتے ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں. تو انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رکھی, بلکہ مجھے یاد ہے
پچھلے سال جب الیکشن نہیں ہوئے تھے تو میرے پاس آئے. یہ بات شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے. مجھے اسد صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کے پاس جانا ہے. میں کہا یار آپ ہی جاؤ. انہوں نے کہا نہیں تم نے بھی جانا ہے. میں کہا کیا کرنا ہے. اس کو کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات نہیں تھی. مولانا صاحب محترم کی خوش دامن صاحبہ کی فوتگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اسد صاحب میرے گھر آئے. میں نے کہا اب تو جانا بنتا ہے, میرے فارمر اسپیکر ہیں, میرے تو بڑے بھائی جاتے ہیں. ہم چلے گئے. وہ جو ہم پہ کرٹیسزم ہوئی سارا کچھ ہوا, آج سب نے دیکھا کہ ایک انگیجمنٹ اچھی ایک سٹیپ تھی. خان صاحب نے اس کو پھر سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب اگر ہمارے ساتھ اس چیز پہ آتے ہیں ساتھ, کیونکہ ان کو بھی کچھ ریزرویشنز ایسی ہیں جیسے 26ویں آئینی ترمیم پہ ملٹری ٹرائلز والی چیز, کورٹس والی چیز جو ہے, ساتھ میں فارم 47 کا جو ایشو ہے, ان ساری چیزوں پہ ان کے ہمارے موقف میں کافی مطابقت ہے. تو ٹھیک ہے اپنا اسد صاحب ان سے انگیج کر رہے ہیں, انہوں نے اچکزئی صاحب سے انگیج کیا, علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, اور بھی جماعتوں سے ان کی رابطے, جماعت اسلامی سے پہلے انہی جماعتوں پر مبنی آپ لوگوں کا اپوزیشن الائنس تھا. اگر کچھ ایڈیشن ہوگا تو اگر مولانا ملتے ہیں تو اس کو اسٹرانگ ایک اپوزیشن الائنس کہا جا سکتا ہے اگر مولانا مانتے ہیں. کہ میں تو جس سوچ کا ہوں وہ سب کو پتہ ہے, میں اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں. پولیٹیکل الائنسز اگر اپوزیشن میں ہوں, لیکن میری جو ذاتی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ یہ ٹرمپ والے معاملے پہ بھی میں نے صبح ٹویٹ کی تھی, کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگی, لیکن سب اس نقطے پہ آ گئے ہیں. دیکھیں زندگی میں آپ اپنی جنگ خود ہی لڑتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں سنبھالنے آتا. لیکن اگر الائنس ہو تو فبیہا, یہ نور علی نور ہے. لیکن یہ مجھے پتا ہے عمران خان کو اس قوم نے اس کے برکت نہیں نکالنا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم نا امید نہیں ہیں. خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے بات بھی کرتا ہوں, اور لیکن پی ٹی آئی نے شور اتنا ضرور مچا دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کال آئے گی تو عمران خان باہر آ جائیں گی کہ حکومت کو بھی پریشانی لگ گئی ہے. نہیں, اتنا شور مچاؤ کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے. ایسا شور مچایا پی ٹی آئی نے. نہیں دیکھیں میری بات سنیے, اب تو یہ بات اظہر من الشمس ہے, اٹس ویری کلیئر, اٹس رائٹنگ آن دی وال. عمران خان صاحب کی جب یہ بات ایسے ہے بڑی سنجیدہ کہ خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو وہ عمران خان نہیں, وزیر اعظم پاکستان, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, چاہے عمران خان کی جگہ شہباز شریف ہی کیوں نہ ہو, ہمارے بدترین سیاسی مخالف, لیکن اگر شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت کوئی بیرونی طاقت امریکہ جو بھی ہو اس کی طرف سے کوئی سائفر آئے اور اس کو تھریٹ کیا جائے کہ شہباز شریف کو اتارو, شہباز شریف کو اتارو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے, اور اگر اتار دیا تو معاف کر دیں گے, نہیں اتارو گے تو ملک کو سیریس کنسیکوینسز کا سامنا کرنا. علی محمد کھڑا ہو جائے گا شہباز شریف کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ شہباز شریف نہیں, وزیر اعظم پاکستان ہے. تو لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں امریکہ انوالو نہیں تھا, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا تھا. دیکھیں میری بات سنیے, پرسوں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. میری جو بات ہے وہ تھوڑی ادھوری رہ گئی کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت رجیم چینج کے ذریعے ختم کی گئی, سائفر جب بھیجا گیا اور تھریٹ کیا گیا, تو عمران خان صاحب کی تو اپنی ذاتی لڑائی نہیں تھی جو بائیڈن سے امریکہ سے. عمران خان تو پاکستان کے مفاد کی لڑائی لڑ رہا تھا. اگر وہ کہہ رہا تھا میں اڈے نہیں دوں گا, تو کیا وہ بنی گالا کی زمین جو بائیڈن ہتھیانا چاہ رہا تھا, وہ اس لیے اڈے نہیں دے رہے تھے کہ اگر یہاں اڈا بنے گا تو یہاں سے جب دہشت گردی ہوگی یا جب آپ کے ایئر اسٹرائکس ہوں گے, تو اگر کابل میں پاکستان نمبر 2, اگر وہ یہاں سے روس جا رہے تھے سستے تیل کے لیے, سستے تیل سے انہوں نے کوئی میاں والی میں اپنا پیٹرول پمپ لگانا تھا, نہیں, اس ملک کے عوام کے لیے. تو جب عمران خان نے اس ملک کے عوام کے لیے پالیسی, ملک میں بھی باہر کا انٹروژن کو روکا اور باہر آزاد خارجہ پالیسی, اور پھر امریکہ جا کے یونائٹڈ نیشنز میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی, مدینہ کی ریاست کی باتیں کی. یہ تو اپنی جنگ نہیں لڑ رہا تھا. تو جب اس پہ قوم کی جنگ لڑتے ہوئے اس کی حکومت پہ حملہ ہوا, تو اس وقت آرمی چیف کا, حساس اداروں کا, اپوزیشن کا, اسپیکر کا, پورے ملک کی کیا ریسپانسبلٹی تھی کہ اپنے وزیر اعظم کو مضبوط کرتے. انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو اکیلا چھوڑا. سلام ہے اس قوم کو جو علی محمد خان صاحب, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انٹرفیرنس غلط تھی تو آج اگر عمران خان کی رہائی کے لیے ایسے یہ زوم کر لینا ایک سیکنڈ کے لیے, اگر کال آتی ہے تو یہ انٹرفیرنس پہ بھی غلط سمجھی جائے, یہ اس انٹرفیرنس کو بھی پھر قبول نہ کیا جائے؟ دیکھیں کوئی بھی بیرونی مداخلت, ہم کسی بھی بیرونی مداخلت کے حق میں نہیں, ہمیں اپنے ملک کے فیصلے خود کرنے ہیں. یہ ملک ایک آزاد ملک ہے, یہ مطلق العنان ایک برطانوی ریاست سے ہم نے آزادی حاصل کی, اسی لیے کی تھی ہم اپنے فیصلے آزاد کرنے ہیں. لیکن ایک البتہ چیز ہے, اور وہ یہ ہے
جو عمران خان صاحب نے بات کی نا کہ ایٹ لیسٹ جو ٹرمپ صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ نیوٹرل رہے گی، تو جو ظلم عظیم ہوا تھا بائیڈن کے نیچے رژیم چینج، اور امریکہ کی پرانی عادت ہے چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ رژیم چینج کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو یوز کرتے ہیں، ہمیشہ یوز ہوتے ہیں۔ شاہ فیصل کے ساتھ کہ میں امریکہ پہ نہیں الزام اس پہ لگا رہا، لیکن جس نے شاہ فیصل کو شہید کیا ان کے اپنے نیفیو کو نہیں یوز کیا، تو رژیم چینج ہے بڑی طاقتوں کی پرانی عادت ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن کے نیچے غلطی ہوئی تھی اس کو درست کرنا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اندرونی معاملات میں جو مداخلت ہوئی تھی اس کو درست کیا جائے۔